सूरत अल-बक़रा वो कुरान मुक़द्दस की सबसे बड़ी सूरत है। इसका मुख्तसर खुलासा आज करूँगा। इस सूरत में 286 आयात हैं, 40 रुकू पर मुश्तमिल है यह सूरत। मरने के बाद हम सब ने जिंदा होना है। जो लोग इसके इनकारी थे उन पर हुज्जत और दलील कायम करने के लिए बनी इसराइल में एक मकतूल को अल्लाह ने जिंदा किया, ताकि जो लोग ये समझते हैं कि वो मर गया, अब उसने जिंदा नहीं होना, उनके सामने हुज्जत कायम हो जाए। इसी तरह बनी इसराइल में एक गिरोह ऐसा भी था कि उनके इलाके में ताऊन की वबा फैल गई, तो कौम के डर से वो वहाँ से भाग खड़े हुए। लेकिन जहाँ गए अल्लाह ने पूरी कौम पर मौत मुसल्लत कर दी, वो सारे के सारे मर गए। फिर एक नबी ने उनके हक़ में दुआ की तो अल्लाह ताला ने उन मरे हुए लोगों को फिर से जिंदा कर दिया। तीसरा वाक़या, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की थी, रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, अल्लाह मुझे दिखा तो मरे हुए को जिंदा कैसे करेगा। अल्लाह ताला ने सवाल किया, अवलम तुमिन, क्या आप नहीं मानते? और मैं बला मानता हूँ मेरे अल्लाह, वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, दिल के इत्मीनान के लिए देखना चाहता हूँ कि वो मंजर कैसा होगा। अल्लाह ने आपको हुक्म दिया कि 4 ऐसे परिंदे जो आपको अपना मालिक तस्वुर करते हैं, आपके पाले हुए, आपसे मानूस जो परिंदे हैं, आप उनको ज़िबा करें, उनकी गोश्त के टुकड़े करके आपस में मिक्स करें, फिर उनको 4 अलग अलग पहाड़ों पर रख दें और फिर उनको आवाज़ लगाएं, या 3 कसाया, वो सारे के सारे दौड़ते हुए आपके पास आ जाएंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही किया। उन मरे हुए परिंदों को कि किसी की टांग एक पहाड़ पे थी तो उसका पर दूसरे पहाड़ पे था, तो उसकी चूंच और उसके पंजे किसी और पहाड़ पे थे, अल्लाह ने फिजा में उन सबको इकट्ठा किया और जोड़ कर दिखा दिया कि मैं मुर्दों की हड्डियाँ और उनके जिस्म के आज़ाद जो रेजा रेजा हो चुके होंगे, मैं इस तरह उनको भी जिंदा करूँगा। और चौथा वाक़या, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी हैं, उनका जिक्र है इसी सूरह बक़रा में। एक तबाहशुदा बस्ती जो जिसकी दीवारों पर उसकी छतें गिर गई थी, वहाँ आकर भी उन्होंने ताज्जुब का इजहार किया कि अल्लाह, आज तो ये इलाका तबाह हो चुका है, फिर ये कैसे आबाद होगा। अल्लाह ताला ने आपको वहीं पर मौत दे दी। अल्लाह के नबी उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मौत दे दी। कितने अरसे तक के लिए? 100 आम, 100 साल के लिए अल्लाह ताला ने मौत दे दी। 100 साल के बाद जब अल्लाह ने आपको जिंदा किया, जाहिर है कि 100 साल का अरसा बीत चुका था, इलाके आबाद हो गए, वीरानी आबादी में तब्दील हो गई। क्या नशेब व फराज आए होंगे ज़माने के हवादिस, बारिशें भी, सर्दियों गर्मियों के मौसम भी, तूफान भी। अल्लाह के नबी उज़ैर अलैहिस्सलाम ज़मीन के ऊपर है, बज़ाहिर तो नींद का गलबा था, उनके सवारी का जो गधा था उसको भी दरख्त के साथ बांध दिया, खाना पीना जो साथ लाए थे उसको भी रख दिया, और ख़ुद लेटे तो अल्लाह ने रूह ले ली आपकी। 100 साल के बाद अल्लाह ने तब जिंदा किया तो उज़ैर अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने पूछा, आपको कितना वक्त गुजरा है यहाँ पर? तो कहते हैं लबिस्तु यौमन औ बअद यौम,
اللہ ایک دن گزرا ہے یا دن کا بھی کچھ حصہ. عزیر علیہ السلام نے وہ جو دن کے آثار تھے ان سے اندازہ لگایا کہ اگر صبح کے پہلے وقت میں سویا تھا تو اب شام کا وقت ہے، ہو سکتا ہے آج ہی کا دن ہے وہ، یا یہ ہے کہ کل اگر میں سویا تھا اور آج جاگا ہوں. حالانکہ یہ سونا نہیں تھا. قرآن کہتا ہے اماتہ اللہ، اللہ نے ان کو موت دی تھی. 100 سال کے بعد اللہ نے جب آپ کو جگایا اٹھایا تو اور آپ سے سوال جواب ہو گیا تو اب اللہ نے فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ. آپ ذرا اپنے کھانے پینے کو تو دیکھیں. کھانے پینے کو دیکھا تو تازہ کھانا جس طرح گھر سے پکا کر لائے تھے آج 100 سال کے بعد بھی وہ اسی طرح تازہ تھا. اور جو آپ کے ساتھ پھلوں کا جوس تھا اللہ کہتے ہیں لم یتسنہ، اس کا بھی ذائقہ تبدیل نہیں ہوا. وانظر الی حمارک، اب ذرا آپ اپنے گدھے کو بھی دیکھیں. وانظر الی العظام کیف ننشزها، اللہ نے دکھایا کہ وہ گدھا اس کی تو ہڈیاں بکھری پڑی ہیں. 100 سال تک بھی اللہ نے ان ہڈیوں کو ادھر ادھر غائب نہیں ہونے دیا. آج کا انسان یہ اگر سوچے کہ مرنے کے بعد میرا جسم تو مٹی کھا جائے گی پھر اللہ کیسے زندہ کریں گے، تو یہ سارے واقعات اللہ نے موت کے بعد جی اٹھنا، زندہ ہونا، وہ جو زندگی ہے آخرت کی اس پر دلائل قائم فرمائے ہیں. اللہ نے پھر دکھایا کہ وہ جو گدھے کی ہڈیاں تھیں وہ ایک دم سے جڑنے لگیں، پھر اللہ نے ان پر گوشت چڑھایا اور ثم نکسوها لحما، جب گوشت چڑھ گیا تو اب اللہ نے اس میں روح ڈالی اور گدھا اپنی مخصوص آواز میں جو ہے آوازیں نکالنے لگا. تو ان 4 واقعات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد کی زندگی پر دلائل قائم فرمائے ہیں. اس سورۃ البقرہ کی جو ابتدائی آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزہ ہونے کا ذکر فرمایا کہ قرآن آج بھی زندہ معجزہ ہمارے سامنے ہے. پہلی آیت سے الف لام میم کے ذریعے جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یہ جو اس طرح کے الفاظ آئے ہیں قرآن پاک میں، اکثر مفسرین کرام کی رائے یہ ہے کہ اللہ نے ان الفاظ کے ذریعے منکرین قرآن کو چیلنج دیا ہے، جو کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا کر لائے ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بھی تو عربی دان ہو، الف لام میم اس طرح کے الفاظ جوڑ کر تم بھی ذرا قرآن جیسی کوئی کتاب بنا کر لے آؤ. اچھا پوری کتاب نہیں لا سکتے تو دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ، چلو 10 صورتیں لے آؤ قرآن کی. اگر یہ چیلنج بھی قبول نہیں ہے تو پھر اللہ نے یہ چیلنج بھی دیا کہ قرآن کی صورت جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ. اور ساتھ میں اللہ نے فرمایا کہ جب صورت بنا کر لانے لگو تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی حسین صورت والا تلاوت کرنے والا بھی پھر لے آئیے گا. نہ تم قرآن کی صورت بنا کر لا سکتے ہو، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل کو لا سکتے ہو. ابتدائی آیات میں ایمان والے لوگوں کا اللہ نے ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ نے پورے انسانوں کی 3 اقسام یہاں پر بیان فرمائی ہیں، یا تو مومن ہیں، یا کافر ہیں، یا پھر منافق ہیں. مومنوں کا اللہ نے ذکر فرمایا، ان کی صفات کیا ہیں؟ فرمایا وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب کیا ہے؟ جنت ہم سے غائب ہے، دوزخ بھی ہم سے غائب ہے، قیامت کے دن کا حشر نشر بھی ہم سے غائب ہے، حساب اور جزا یہ بھی ہم سے غائب ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے. یہی وجہ ہے کہ آج جنت ہم اللہ سے طلب کرتے ہیں، جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں. اور حتیٰ کہ ہم جو بعد کے لوگ ہیں ہمارے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی غائب ہے، قرآن کا نازل ہونا بھی ہم سے غائب ہے، لیکن ہم ایمان لائے ہیں ان چیزوں پر. یہ ایمان والوں کی پہلی صفت ہے. اور دوسری صفت ایمان والوں کی ہے نماز قائم کرنا. فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں وہ تمام شرائط و آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے ہمیشہ نماز قائم کرتے ہیں.
اور تیسری صفت ان کی یہ ہے کہ اگر وہ صاحب استطاعت ہیں اپنے مال میں سے اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہاں پر دونوں حقوق آ گئے، نماز اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ اللہ کے مسکین بندوں کا حق ہے، اور مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ حقوق اللہ بھی ادا کرتا ہے اور حقوق العباد بھی ادا کرتا ہے۔ چوتھی صفت ایمان والوں کی یہ ہے کہ اس قرآن مقدس سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی، تورات، انجیل، زبور، صحائف، ان سب پر بھی یہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور پانچویں صفت ان کی ایسی ہے کہ آخرت کے دن کی ایسی تصدیق کرتے ہیں جس میں شک کی ذرہ برابر ملاوٹ نہ ہو، کامل یقین ہو کہ آخرت کا دن بھی قائم ہوگا اور اللہ کے سامنے پوری زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ یہاں پر یہ نقطہ ذہن میں رہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی یہ صفات 4 آیات میں بیان فرمائی، اور کافروں کا ذکر اللہ نے 2 آیتوں میں نمٹایا، اور منافقین کے تذکرے پر مشتمل 13 آیات ہیں۔ اور پھر منافقین کی جو بیماریاں اللہ نے بیان فرمائی ہیں کہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں اور بے خبر ہو کر بھی زندگی گزارتے ہیں، ان کے دل کے جو روگ ہیں ان کو بھی اللہ نے بیان فرمایا، حسد ہے، تکبر ہے، حرص ہے، مکر و فریب ہے، اور اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانا ہے، فتنہ، لوگوں کو گمراہ کرنا، یہ ساری ان کی بیماریاں ہیں جو منافقین کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آگاہ کرنے کے لیے اور ساتھ میں متوجہ کرنے کے لیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں کہ ہمارا شمار کس گروہ میں، مومنین میں، خدا نخواستہ کافروں میں، یا اللہ پناہ میں رکھے منافقین میں۔ یہ اس لیے اللہ نے ہمیں متوجہ کیا۔ اور اگلی آیات میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بھی، دراصل یہ چونکہ پہلے انسان ہیں حضرت آدم علیہ السلام، اور پہلے دن سے ان کی جو ٹکر ہے ابلیس کے ساتھ، یہ پوری انسانیت کا گویا کہ یہ قصہ ہے اور واقعہ ہے، اور قیامت تک کیونکہ یہ ٹکراؤ رہے گا، اللہ نے اس کو بیان فرمایا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین میں خلافت عطا فرمائی، منصب خلافت پر فائز ہونے کی وجہ سے آدم علیہ السلام کا شرف بھی ہے اور ان کی اولاد کا شرف بھی ہے۔ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد اس بات کی پابند ہے کہ وہ زمین پر اللہ کا نظام، اللہ کے حکم کے مطابق چلائیں، اپنی مرضی کے قوانین نہیں۔ پھر یہ سورت یہود کا تذکرہ کرتی ہے، بنی اسرائیل کا، جن کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار ظاہری، باطنی، دینی، دنیاوی نعمتیں دی تھی۔ کثرت سے انبیاء بھی بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے، دنیاوی خوشحالی بھی اللہ نے ان کو دی، عقیدہ توحید اور ایمان کی نعمت بھی ان کو عطا کی۔ فرعون کے مظالم سے اللہ نے ان کو نجات بھی دی، دریا میں سے راستے بھی دیے، ظالموں کو ان کے سامنے غرق کیا، صحرائے سینا میں اللہ نے پکے پکائے کھانے بھی ان کو عطا فرمائے۔ سایہ نہیں تھا تو اللہ نے ٹھنڈے بادل بھیج کر ان کے سروں کے اوپر سایہ بھی کیا، پانی نہیں تھا تو پتھر میں سے اللہ نے 12 چشمے ان کے لیے جاری فرمائے۔ لیکن ان ساری نعمتوں پر شکر کی بجائے بنی اسرائیل نے کفران نعمت کیا، اللہ کی نعمتوں کا کفران کیا، انکار کیا۔ کیا کیا انہوں نے یہ کیا کہ حق کو چھپایا ہے۔ آخری نبی جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں تورات انجیل میں موجود تھی، ایسے حق کو مان لینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے آخری نبی کی نبوت کا انکار کیا۔ اللہ حقیقی معبود کو چھوڑ کر ایک بچڑے کی عبادت میں لگ گئے، صحرائے سینا میں بے صبری کا مظاہرہ کیا، حرص اور طمع کا مظاہرہ کیا۔ ہر شہر میں عاجزی کے ساتھ ان کو داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا، وہ تکبر کے انداز میں داخل ہوئے، انبیاء کو ناحق تک انہوں نے قتل کیا، بار بار اللہ سے وعدے کرتے تھے پھر ان کو توڑ دیتے تھے، اور اللہ کے کلام میں یعنی تورات انجیل میں
لفظی اور معنوی تحریف کرتے تھے، ان کے معنی بدل دیتے تھے، اور بعض احکامات پر ایمان لاتے تھے، بعض احکامات کو چھوڑ دیتے تھے، بغض اور حسد کی بیماری میں مبتلا تھے۔ دنیا کی زندگی میں مبالغے کی حد تک ان کو محبت تھی کہ ہم ہمیشہ زندہ رہیں، تمنا کرتے تھے لو يعمر الف سنہ یود احدهم لو يعمر الف سنہ، وہ چاہتے کہ ہمیں 1000 سال تک زندگی مل جائے۔ اس طرح دنیا کی زندگی سے ان کو محبت تھی۔ ان ساری خرابیوں کے باوجود وہ جنت کے ٹھیکیدار بھی بنے ہوئے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جنت صرف اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے، اس میں بھی ہمارے لیے عبرت ہے کہ ہم دیکھیں یہ جو یہود کی خصوصیات اللہ نے بیان فرمائی ہیں، خدا نخواستہ ان کی کچھ عادتیں ہم میں تو نہیں ہیں۔ اللہ کے بعد احکامات کو مان لینا، بات کا انکار کر دینا، سہولت کے ساتھ جو عمل ہو سکے اس کو کر لینا، جو ذرا مشکل ہو اس کو چھوڑ دینا، یہ ساری یہود کی عادات ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر یہ سورت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جو یہود کے ہاں بھی محترم تھے، عیسائی بھی ان کا احترام کرتے تھے، جبکہ حقیقت میں مسلمان جو ہیں یہ ہیں ملت ابراہیمی کے پیروکار۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ عزت اور شرف کیوں ملا؟ کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشوں پر وہ ثابت قدم رہے۔ والد بت پرست تھے، ان سے بیزاری کا اظہار کیا، قوم سے ٹکرا گئے، اللہ کی وحدانیت منوانے کے لیے نمرود کے ساتھ بحث و مباحثہ ہوا، آپ کو آگ میں ڈالا گیا، وطن سے ہجرت کرنی پڑی، بیوی بچے کو جنگل بیابان میں چھوڑنا پڑا، اپنے لخت جگر کو ذبح کرنے کا اللہ نے جب حکم دیا تو اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ جب ان تمام آزمائشوں پر ابراہیم علیہ السلام ثابت قدم رہے اور پھر ساتھ میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، تو آپ کی ثابت قدمی کی برکت سے اللہ نے آپ کی دعائیں قبول فرمائیں، مکہ کو امن والا شہر بنایا، وہاں کے رہنے والوں کو پھل کا رزق عطا فرمایا، اور سب سے بڑی جو دعا اللہ نے قبول فرمائی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی نسل سے خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں آپ ان کو ملت ابراہیمی کی دعوت دیں، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مان لیں گے تو ان کا فائدہ ہے، نہیں مانیں گے تو پھر ان سے اللہ نمٹ لے گا۔ اللہ نے ان کے لیے ایک نمونہ اور اسوہ پیش کیا، یہودیوں، عیسائیوں اور بعد میں آنے والے لوگوں، تم اگر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، تمہارا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول اس وقت ہوگا جب تم ایسا ایمان لاؤ گے جیسا ایمان میرے نبی کے اصحاب لے کر آئے ہیں، جیسا ایمان ابو بکر کا ہے، عمر کا ہے، عثمان کا ہے، علی کا ہے، طلحہ اور زبیر کا ہے اور دیگر اصحاب رسول کا ہے، یہ تمہارے لیے نمونہ ہے اور اسوہ ہے۔ ایسا ایمان لاؤ گے تو مانا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی دعویٰ ایمانی تمہارا قابل قبول نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ تحویل قبلہ کا ذکر فرمایا ہے دوسرے پارے میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو تقریباً 16 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ آپ کی دلی تمنا یہ تھی جو پہلا کعبہ ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے وہ ہے بیت اللہ، اللہ کرے کہ یہ قبلہ ہمارا پھر سے ہمیں واپس مل جائے۔ آپ کی یہ تمنا اور آرزو تھی، اس تمنا کی خاطر آپ بار بار آسمان کی جانب دیکھا کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے جبریل حکم لے کر آئیں۔ اس اللہ کے نبی کی ادا کو اللہ نے ذکر فرمایا، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، میرے پیغمبر آپ جو گردن موڑ کے یوں بار بار دیکھتے ہیں آسمان کی طرف، قد نرا، اللہ آپ کو خوب دیکھ رہے ہیں۔ اور جب حضور کی یہ تمنا اور آرزو تھی کہ میرے پیغمبر آپ اوپر دیکھتے ہیں ہمارے ڈیرے کی طرف، میں رب دیکھتا ہوں آپ کے چہرے کی طرف، وجہ کا تیرا چہرہ،
میں تیرے چہرے کی جانب دیکھتا ہوں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جہاں آپ کی مرضی اور رضا ہے میرے پیغمبر، میں رب حکم دیتا ہوں کہ آپ اپنا قبلہ تبدیل کر لیں۔ جن حضرات کو اللہ نے مدینہ منورہ کی حاضری کا شرف نصیب فرمایا ہے، مسجد قبلتین لکھی ہوگی، وہاں پر آپ جا کر دیکھتے ہیں حیران رہ جاتے ہیں، بالکل مخالف سمت ہے کہ آپ مغرب کی طرف مشرق کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوئے ہیں، تو اللہ نے حکم دے دیا کہ اب آپ بیت اللہ کو کعبہ بنا لیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز، حکم بھی دوران نماز آیا، اور دوران نماز اپنا چہرہ انور آپ نے بیت اللہ کی جانب پھیر لیا، اور لاکھوں سلام ہوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر، جنہوں نے کیوں کا سوال نہیں کیا۔ اور یاد رکھیے صرف ایک ہی شخصیت ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جن سے کیوں کا سوال نہیں کیا جا سکتا، باقی ہر ایک سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ جو یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کیوں، دلیل کیا ہے، قرآن سے، حدیث سے، آثار صحابہ سے، کہاں سے اس کا ثبوت ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا جا سکتا۔ دوران نماز جب حضور نے چہرہ انور یوں پھیر لیا تو صحابہ بھی پھر گئے، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا نہیں چکے تھے، نہ پہلے سے بتایا گیا تھا کہ دوران نماز ہم یوں رخ کر لیں گے، لیکن صحابہ کرام نے ایسا کیا۔ ایک دفعہ دوران نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سفر میں تھے، جوتوں سمیت نماز پڑھ رہے ہیں، دوران نماز اللہ کی طرف سے وحی آئی، میرے پیغمبر آپ اپنے جوتے اتار دیں، آپ نے جوتے اتارے تو صحابہ نے بھی جوتے اتار دیے۔ یاد رکھیے کہ یہ مسئلہ ہے، جوتے اگر پاک ہوں، یقین ہو، اور ایسا موقع ہو کہ جوتے نہیں اتارے جا سکتے تو جوتوں سمیت بھی نماز ہو جاتی ہے، جوتوں سمیت بھی نماز ہو جاتی ہے۔ سفر تھا، سفر کی حالت میں ایسی جگہ تھی جہاں جوتے اتارنا مشکل تھا، جوتوں سمیت نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے جوتے اتارے تو صحابہ نے بھی اتار دیے۔ بعد میں حضور نے پوچھا مجھے تو رب کی طرف سے حکم آیا تھا، جبریل نے آ کر بتایا تھا، تم نے جوتے کیوں اتارے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے ایک کام آپ کو کرتے دیکھا تو پھر ہماری کیا مجال کہ ہم اس میں پھر انتظار کرتے رہیں آپ کے حکم کا۔ صحابہ کرام کو جو رتبے ملے ہیں، جو عظمتیں ملی ہیں، جو رفعتیں ملی ہیں، جو رب کی طرف سے رضا کا اعلان ہوا ہے، اور اللہ کہتے ہیں کہ میں نے جنت سجائی ان لوگوں کے لیے ہے، ان کو یہ شرف اور رتبے اور مرتبے ایسے نہیں ملے ہیں۔ ہمارے سامنے تو واضح احکامات ہیں لیکن ہم کرنے کے لیے تیار نہیں، ان کو کسی بات کا ابھی تک حکم نہیں ملا، وہ پہلے سے کر گزرتے تھے۔ تو جب قبلہ کا رخ تبدیل ہوا تو یہود نے سب سے بڑے اعتراضات شروع کیے کہ پہلے ادھر رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، اب ادھر رخ کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ایسا کیوں ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان احکامات میں بیان فرمایا کہ نیکی صرف یوں نہیں ہے کہ بندہ مشرق کی طرف رخ کر لے یا مغرب کی طرف رخ کر لے، یہ تو سمت ہے، اور سمت کا تعین بھی اللہ کے حکم سے تھا۔ پہلے بھی اللہ کا حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنا ہے، اب بھی اللہ ہی نے حکم دیا ہے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہے۔ فرمایا نیکی صرف یوں نہیں ہے کہ ادھر ادھر رخ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ اللہ کے حکموں پر بندہ ایمان لائے، آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، انبیاء پر ایمان رکھے، قرابت دار، یتیموں، مسکینوں، سوال کرنے والوں کی مدد کرے، قیدیوں، غلاموں کو آزاد کرائے، نماز قائم کرے، زکات دے، وعدہ پورا کرے، تنگی تکلیف میں صبر کرے، یعنی پوری زندگی کا رخ اللہ کی جانب موڑ دے، صرف اپنا نہیں۔ ورنہ اصل نیکی یہ، اس سے پتہ چلا کہ دین اسلام جو ہے وہ چند مذہبی رسوم کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ہر جگہ ہے۔ دین اسلام اللہ اور اس کے رسول کے حکم مسجد میں بھی ہیں، گھر میں بھی ہیں، بازار میں بھی ہیں، سیاست میں بھی ہیں، ہر جگہ پر دین اسلام اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا۔ ان آیات میں قصاص کا حکم ہے، فرمایا قصاص بدلہ اس میں تمہاری زندگی ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ یقین ہو کہ اگر میں نے کسی کو قتل کیا تو قصاص میں مجھے قتل کیا جائے گا، وہ یہ جرم کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا، اور ایک قتل جو اس نے نہیں کیا، کئی زندگیاں اس سے بچ جائیں گی۔
اس حقیقت کو اللہ نے بیان فرمایا کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے روزہ جو اس کی فرضیت ہم پر ہے، کتب علیکم الصیام کا ذکر فرمایا کہ ہر عاقل بالغ مسلمان ہو اور مرد و عورت تو ان پر روزے اللہ نے فرض کیے ہیں۔ اس لیے اللہ نے روزے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اگر واقعی تمام آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے روزے رکھے جائیں تو پھر بندہ متقی بن جاتا ہے۔ کیسے؟ جب اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو اللہ کے حکم سے بندہ کچھ وقت تک کے لیے چھوڑ دے تو حرام چیز سے بچنا تو اس کے لیے اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔ حلال کی ہوئی چیزیں جب 16 گھنٹے کے لیے، 15 گھنٹے کے لیے، 12 گھنٹے کے لیے بندہ چھوڑ دیتا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے، تو پھر جو چیزیں ہیں ہی حرام ان سے بچنا تو اور زیادہ پھر اس کے لیے آسان ہوگا۔ گویا کہ اللہ نے یہ پریکٹیکل کر کے، تجربہ کر کے دکھا دیا کہ حرام سے بھی اس طریقے سے بچنا ہے جیسا کہ تم روزے کی حالت میں حلال چیزوں سے میرے حکم کی وجہ سے باز رہے۔ روزہ تقویٰ پیدا کرتا ہے، یہ روزے کی خاصیت ہے۔ اور فضیلت رمضان کو بیان فرمایا کہ اس مہینے کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس مہینے میں قرآن جیسی عظیم الشان کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ اگلی آیات میں چاند کی تاریخوں کا حساب رکھنا یہ فرض کفایہ بھی ہے اور مسلمانوں کا اسلامی شعار بھی ہے، کیونکہ ہماری کئی مذہبی عبادات کا تعلق چاند کی تاریخوں سے ہے۔ روزہ چاند دیکھ کر رکھا جائے گا، چاند دیکھ کر عید کی جائے گی، چاند کی تاریخ کے حساب سے قربانی ہوگی، چاند کے لحاظ سے حج ہوگا۔ ایسے کئی احکامات ہیں جن کا تعلق چاند سے ہے۔ چاند کی تاریخوں پر حساب کتاب رکھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ اللہ کرے کہ مسلمانوں کو اس چیز کا بھی شعور ہو اور ان چیزوں پر بھی عمل کرنا شروع کر دیں۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حج کا ذکر فرمایا ہے۔ حج کا مقصد یہ بیان فرمایا، اللہ چاہتے یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان سال میں ایک بار عملی مساوات کا مظاہرہ کرتے ہوئے بلد حرام یعنی مکہ شہر میں اللہ کے حضور جمع ہو۔ عملی مساوات کیا ہے؟ بادشاہ ہے تو وہ بھی 2 چادریں احرام کی، اور ایک غریب ہے تو وہ بھی 2 چادروں میں۔ یہ عملی مساوات ہے کہ اللہ کی نظر میں چھوٹا بڑا اعلیٰ ادنا کوئی بھی نہیں ہے۔ ہاں اللہ کی نظر میں اس کو شرف اور مرتبہ حاصل ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ اتنا زیادہ اللہ کے نزدیک عزت دار ہے، قابل احترام ہے۔ تو حج کی فضیلت کا ذکر ہے اور حج کی کچھ بدعات کی مشرکین کی ان کا بھی ذکر ہے۔ اگلی آیات میں مرتد کی سزا بھی یہاں بیان ہوئی، شراب اور جوئے کی حرمت کا بھی کہ ان میں ظاہری طور پر اگرچہ کتنے ہی منافع ہوں لیکن ان کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو ام الخبائث فرمایا کہ یہ تمام برائیوں کی جڑ اور ماں ہے۔ جب یہ ایک برائی ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں کئی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ ان آیات میں یہ بھی بتایا گیا کہ ایک مومن کے لیے نکاح مومنہ عورت سے ہو سکتا ہے، مومنہ عورت کا نکاح مومن مرد سے ہو سکتا ہے، مشرک اور مومن کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس حقیقت کو بھی بیان فرمایا اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو ازدواجی رشتہ ہے اس کی بنیاد میں جو نقطہ اسلام نے سمجھایا وہ یہ ہے کہ اس کی بنیاد خلق پر ہے اور دین پر ہے، حسب و نسب پر نہیں، مال و دولت پر نہیں ہے کہ حسن و جمال کی وجہ سے کسی عورت سے نکاح کیا جائے یا مال و دولت کی وجہ سے یا اس کے اچھے خاندان کی وجہ سے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ترجیح دینی ہے دیندار عورت۔ ظاہر ہے کہ ایک مشرک عورت کو دیندار نہیں ہو سکتی، مشرک کا نکاح مشرک سے ہو جائے وہ ان کے معاملات ہیں، مومن کا نہیں ہو سکتا۔ مومن کو ترجیح دینی ہے دینداری پر، اور جب ایک دیندار عورت اور لڑکی اس کے نکاح میں آتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے نکاح میں دیندار عورت آ گئی قیمتی خزانہ اس کے حصے میں آ گیا، قیمتی خزانہ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر فرمایا۔ اور اگلی آیات میں طلاق کا، مہر کا، خلو کا
بچے کو دودھ پلانا جسے رضاعت کہا جاتا ہے، اس کا بیان فرمایا، عدت کا بھی ذکر ہے، اور ساتھ میں جہاد کا بھی ذکر ہے، جہاد سے فرار اختیار کرنا موت کے ڈر سے، ایسے لوگوں کی اللہ نے مذمت فرمائی ہے، اور ساتھ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اللہ نے تصدیق سخت فرماتے ہوئے فرمایا کہ پچھلی قوموں کی داستانیں، طالوت اور جالوت کا قصہ، بنی اسرائیل کی وہ قوم جو طاعون کی وبا کے خوف سے بھاگ گئی تھی اور پھر ان پہ موت آ گئی، فرمایا یہ جو بھولی ہوئی داستانیں اے یہودیوں عیسائیوں تمہارے سامنے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اسی سے تم سمجھ جاؤ کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اس حکیم اور خبیر ذات سے ہے جس سے دنیا کی کوئی بھی بات پوشیدہ اور چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ، اور ساتھ میں تیسرے پارے کی ابتدا میں فضیلت کو بھی بیان فرمایا گیا کہ اللہ نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور تمام نبیوں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ آپ کو اللہ نے تمام نبیوں کا سردار اور امام بنایا۔ جس طرح ہمارے نبی فضیلت والے ہیں، اس نبی کی ماننے والی امت بھی باقی امتوں سے افضل ہے۔ اللہ کرے کہ یہ امت اپنی فضیلت کو اور اپنے شرف کو سمجھ جائے۔ آگے جہاں اور مقام پر بھی یہ آیت آئے گی میں اس پر مزید عرض کروں گا۔ یہاں پر قرآن مقدس کی سب سے عظیم آیت ہے، سب سے عظیم آیت، 6000 سے زائد آیات ہیں قرآن کی، ان میں سب سے بڑا جو شرف ملا ہے جسے ہم آیت الکرسی کہتے ہیں، وہ آیت بھی یہاں پر موجود ہے۔ اصل میں اس پوری کائنات کی جو روح ہے وہ عقیدہ توحید، اور اس ایک ہی آیت میں اسی عقیدے کو بیان کرنا ہے۔ پورے قرآن کا دعویٰ بھی یہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ ہر نبی کو اللہ نے اسی کلمے کے لیے مبعوث فرمایا، ہر نبی نے اسی کلمے کی دعوت دی ہے۔ یہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، جو قیامت کے دن ترازو میں سب سے زیادہ وزنی اور بھاری ہوگا، اور یہ ایک ہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ جو تمام نیکیوں کی جڑ ہے اور بنیاد ہے۔ نماز اگر قبول ہے تو اسی کلمے کی بنیاد پر، آپ نے جو روزہ رکھا ہے اگر اسی کلمے پر صحیح معنی میں ایمان نہ ہو تو اس روزے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ اس کلمے کا ذکر ہے اللہ، یہ تو اللہ کا نام ہے، ذاتی نام ہے اللہ کا، لا الہ الا ہو، یہ اللہ نے دعویٰ پیش کیا، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اس دعوے پر اللہ نے ہمیں ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ بس میرا دعویٰ ہے مانو، اور اگر اللہ ایسا کرتے تو اللہ کو حق حاصل ہے، لیکن اللہ بھی اصولی بات بیان فرماتے ہیں، دعویٰ میرا یہ ہے، اس پر اللہ نے 10 دلائل قائم فرمائے ہیں، میرے سوا الہ کوئی نہیں۔ کیوں کوئی نہیں؟ فرمایا الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ 10 دلائل قائم فرمائے، میں زندہ ہوں، کیسا زندہ؟ جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، جس کی ابتدا بھی نہیں انتہا بھی نہیں، ایسا زندہ، اور القیوم جس نے ساری کائنات کے نظام کو تھام رکھا ہے۔ اگر کوئی اور ایسا ہے جو ہمیشہ سے ہو ہمیشہ رہے تو پھر تو اللہ کا دعویٰ غلط ہوگا، اور اللہ اپنے دعوے میں تو سچے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی ایسی شخصیت نہیں جو ہمیشہ سے ہو ہمیشہ رہے، جس نے کائنات کے نظام کو تھام رکھا ہو۔ اور فرمایا کہ نیند سو جانا یہ تو دور کی بات ہے، تمہارے رب کا دعویٰ یہ ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو اونگ بھی نہیں آتی۔ اگلے جملے قابل غور ہیں، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے
کیا کچھ نہیں ہے آسمانوں میں؟ تمام انبیاء کی روحیں کہاں ہیں؟ آسمانوں میں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ آسمانوں میں، سارے فرشتے ملائکہ بھی آسمانوں میں۔ فرمایا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے لہو، اسی کا ہے۔ یعنی ہر چیز کا، ہر ذرے کا مالک کون ہے؟ وارث کون ہے؟ یہ کیا ہو گیا قوم کو؟ کوئی کہتا ہے کہ میرے علی وارث ہے، کوئی کہتا ہے میرا نبی وارث ہے۔ وارث مانے مالک۔ اللہ کہتے ہیں میرے سوا مالک کوئی ہے نہیں۔ کس چیز کا مالک نہیں؟ فرمایا جو کچھ کائنات میں ہے، زمینوں میں، آسمانوں میں، وہ میرا ہے۔ اگر کسی اور کی ملکیت ہے تو سامنے لاؤ، اگر کوئی اور، تم تو کہتے ہو کسی اور چیز کا مالک، کوئی اپنی ذات کا بھی مالک نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ نے کہلوایا سورہ اعراف میں، قل، میرے پیغمبر آپ فرما دیں، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ لوگوں، میں اپنی ذات کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں، میرے ساتھ بھی وہی پیش آتا ہے، الا ما شاء اللہ، وہی میرے ساتھ پیش آتا ہے جو کون چاہتا ہے؟ ما شاء اللہ کا معنی ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ فرمایا میرے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے، کسی چیز کا کوئی مالک نہیں۔ تو پتہ چلا کہ وارث مالک اکیلا اللہ ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ پھر دعویٰ کیا، اللہ نے دلیل دی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ من کا مطلب کون ہے؟ ارے ہے کوئی جو میرے سامنے کسی کی سفارش کے لیے لب کھولے؟ سفارش ہوگی، شفاعت جسے ہم کہتے ہیں ہوگی، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں کریں گے، حتیٰ کہ معصوم بچہ جو فوت ہو جاتا ہے وہ بھی اپنے گناہگار والدین کے لیے شفاعت کرے گا۔ حافظ قرآن بھی تو 10 گناہگاروں کی، اپنے خاندان کے 10 گناہگاروں کی شفاعت کرے گا۔ ایک شہید بھی اپنے خاندان کے 70 گناہگاروں کی شفاعت کرے گا۔ حتیٰ کہ کسی شخص نے اگر کسی کو ٹھنڈا پانی پلایا ہوگا، یہ پلانے والا اگر گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوگا اور جس نے پیا تھا وہ نیکوکار ہوگا، تو یہ اس کو کہے گا کہ آج میری سفارش کر، دنیا میں میں تیرے کام آیا تھا۔ وہ بھی سفارش کرے گا کہ اللہ اس نے میرے ساتھ نیکی کی تھی۔ شفاعت ہوگی، مگر کب ہوگی؟ الا باذنہ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے حکم اور میری اجازت سے ہوگی، ورنہ میری شان تو یہ ہے جو اما پارے میں بیان فرمائی کہ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن۔ اللہ کے سامنے اللہ رحمان کے اذن اور اجازت کے بغیر کوئی کلام بھی نہیں کر سکے گا۔ لا یتکلمون، کوئی کلام بھی نہیں کر سکے گا۔ اللہ کرے کہ ہمارے سمجھ میں یہ باتیں آ جائیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ والے ہوں گے بس وہ ہاتھ پکڑ کے لے جائیں گے جنت میں۔ اللہ اجازت دیں گے، شفاعت جس کی اللہ قبول فرمائیں گے اسی کو سفارش کرنے کی اجازت ہوگی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اللہ کی خصوصیات میں سے یہ ایک بڑی خصوصیت ہے اللہ کا علم۔ اللہ اس کو بیان فرماتا ہے، فرمایا جب سے کائنات بنی ہے تمہارے پچھلے جو گزر چکے، جو آئندہ آئیں گے، یعلم، میں جانتا ہوں، ما بین ایدیہم وما خلفہم، تمہارا پچھلا علم بھی اگلا علم بھی میں جانتا ہوں۔ اللہ کے سوا ہے کوئی؟ دلیل دی اللہ نے اس پر، میرا علم تو اتنا وسیع ہے، ساری مخلوق، صرف انسان نہیں، ساری مخلوقات، اور پھر صرف مخلوقات نہیں، ریت کے ذرات، درختوں کے پتے، ایک ایک چیز کا کامل کلی علم اکیلے اللہ کے سوا اور کسی کے پاس نہیں۔ حتیٰ کہ ایک مکھی، چھوٹی سی مخلوق ہے، ایک مکھی، صرف ایک مکھی، ساری مکھیاں نہیں، یعنی اس کی پوری جنس کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک مکھی کا کلی اور حقیقی علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ یہ مکھی کس خاندان کی ہے؟
اس کا باپ دادا کون ہے، اس کی کتنی اولادیں ہیں، اس کی کتنی زندگی ہے، اب مزید کتنا عرصہ جیے گی، کس حادثے کا شکار ہو کر مرے گی، اس کے جسم کے اجزاء کہاں کہاں جائیں گے، ایک مکھی کا علم بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ تم تو کہتے ہو کہ فلاں کے پاس بڑا علم ہے، فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ میرا علم اتنا وسیع، میرے علم کے مقابل اگر کسی کے پاس ہے تو الا بما شاء، میں جس کو چاہتا ہوں دے دیتا ہوں۔ کسی کو ایک چلو بھر کے دے دیا علم کا، کسی کو بہت سارا دے دیا، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر علم عطا فرمایا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن اللہ کی جو شان ہے، اللہ کی اس شان میں، اللہ کے اس علم والی صفت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ نے دعویٰ پیش کیا وسع کرسیہ السماوات والارض، دلیل قائم فرماتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں میری جو کرسی ہے وہ بھی زمین و آسمان سے بڑی۔ لفظ کرسی بول کر اللہ اپنا اقتدار بتانا چاہ رہے ہیں، میرا اقتدار، میرا غلبہ، میری حکومت اتنا وسیع ہے۔ ہمارے پاکستانیوں کو تو خیر یہ جملہ یاد ہے کہ میری کرسی بڑی مضبوط ہے، اس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ میری حکومت بڑی مضبوط ہے۔ کرسی سے مراد غلبہ، اقتدار اور حکومت۔ اللہ بھی یہی بیان فرماتے ہیں میری حکومت، میرا اقتدار، وہ زمین و آسمان کی وسعتیں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، میرے بندو یہ زمین و آسمان کا سارا نظام میں اکیلا چلاتا ہوں، تھکتا بھی نہیں ہوں، تھکتا بھی نہیں ہوں۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، 10 دلائل قائم فرما کر اللہ نے اس حقیقت کو بیان فرمایا، لا الہ الا ہو، میرے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ یہ لفظ الہ ہے جس کا مفہوم آگے قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ اللہ کے علم جیسا علم کسی کا نہیں، اللہ کی قدرت جیسی قدرت کسی کی نہیں، اللہ کے اختیار جیسا اختیار کسی کا نہیں۔ وہ ہی اکیلا ہے عطا کرنے والا، جسے دنیا داتا کہتی ہے وہ داتا بھی اکیلا ہے، مدد کرنے والا یعنی جسے دنیا دستگیر کہتی ہے وہ دستگیر بھی اکیلا ہے، نوازنے والا جسے دنیا غریب نواز کہتی ہے وہ بھی اللہ اکیلا ہے، داتا بھی، دستگیر بھی، غریب نواز بھی، حاجتیں پوری کرنے والا بھی، اور مشکل کو آسان کرنے والا، مشکلوں سے نجات دینے والا بھی۔ جو ذات ہے اسی کو الہ کہتے ہیں، اور اللہ وہ ذات ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ اس آیت الکرسی میں بیان فرمایا چونکہ اللہ عظیم ہے، اس عظیم رب کا جو قرآن کا سب سے اہم مضمون اور پوری کائنات کی روح والا عقیدہ ہے، یعنی عقیدہ توحید اور ایمان، اس آیت کریمہ میں یعنی آیت الکرسی میں چونکہ بیان کیا گیا تو پھر آیت کرسی کو بھی یہ شرف ملا کہ یہ قرآن مقدس کی ساری آیات کی سردار آیت بن گئی۔ اس سے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے اور فرمایا ہے کہ صدقہ جو تم دیتے ہو، خیرات کرتے ہو، کسی غریب کی مدد کرتے ہو، وہ اخلاص کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ بیکار اور ردی چیز اللہ کے راستے میں نہ دی جائے کہ اب یہ کپڑا چونکہ پرانا ہو چکا ہے یہ اللہ کے راستے میں دے دو۔ اللہ کو محبوب وہ ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ تمہاری نیکی وہ قبول فرماتے ہیں کہ تم محبوب چیز اللہ کے راستے میں قربان کرو اور دکھلاوے کے لیے بھی نہ ہو، اور جس کو صدقہ دیا ہے اس کو احسان نہ جتلایا جائے، تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ اگر اس اخلاص کی بنیاد پر تم صدقہ کرو تو اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میرے راستے میں 1 روپیہ دو گے میں اللہ 700 گنا تک اس کا ثواب عطا فرماؤں گا، اور اسی پر بھی میری بس نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، میں چاہوں گا تو اس سے بھی بڑا کر اجر و ثواب دوں گا۔ واللہ واسع علیم، کیونکہ اللہ بڑی وسعت والے ہیں اور اللہ تمہاری نیتوں کو جانتے ہیں کہ تم نے کس مقصد کے لیے بیان
یہ صدقہ دیا ہے۔ اگلی آیات میں سود کی حرمت کا اعلان ہے۔ کوئی بھی گناہ اتنا بڑا نہیں ہے جس پر اللہ نے اتنی بڑی وعید بیان فرمائی ہو۔ سود کے بارے میں فرمایا کہ سود کھانے والا، سود کا لین دین کرنے والا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر چکا ہے اور حالت جنگ میں ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے کوئی بھی شخص جنگ جیت نہیں سکتا۔ ہماری تو پوری ملک کی معیشت ہی سودی نظام پر کھڑی ہے۔ ان لمحات میں، یہ مبارک لمحات ہیں رمضان مبارک کے، کسی کی بھی دعا اللہ قبول فرما لیں، اپنی ملک کے لیے خصوصی دعا فرمایا کریں۔ اللہ اس خطے کو سلامت رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، تا قیامت اللہ اس کو آباد رکھے، اور جس مقصد کی خاطر یہ خطہ حاصل کیا گیا، اللہ اس کلمے کو اس ملک کے اندر نافذ فرمائے، لا الہ الا اللہ اس کی بنیاد بن جائے۔ یہ سودی نظام سے ہم اپنی جان چھڑا لیں، مشکل کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان اگر طوفان کے حوالے اپنے آپ کو کرتے خود ہاتھ پاؤں نہ مارے تو اس کی مرضی ہے، ورنہ جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں جب یہ مارتا ہے تو پھر دل کا بھی اس کا سہارا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے احکامات بیان کرتے ہوئے اسی صورت کے آخر میں وہ حقیقت بیان فرما دی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، فرمایا کسی بھی انسان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ ہم نہیں ڈالتے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم سے یہ نہیں ہو سکتا، سودی نظام سے ہم جان نہیں چھڑا سکتے، فرمایا نہیں، یہ سب ممکن ہے، ہو سکتا ہے، اس کے لیے تمہاری نیت کا اخلاص شرط ہے۔ اللہ ہم سب کو بس یہ مختصر وقت میں نے بہت سمیٹنے کی کوشش کی، پھر بھی اتنا وقت لگ گیا ہے۔ اصل تو یہ ذائقہ چکھانا ہے آپ لوگوں کو، قرآن کی لذت سے ہم آشنا ہوں، ہمارے دل میں شوق پیدا ہو، پھر ہم جب قرآن پڑھیں تو ترجمے تفسیر کے ساتھ پڑھیں اور پتہ چلے کہ میرے رب نے مجھے کیا پیغام دیا ہے۔ اصل تو میرا مقصد یہ ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہماری اس کاوش کو اللہ قبول فرمائے۔